कीनिया की अदालत की तरफ से केनियन पुलिस के इस दावे को गलत और झूठ करार दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ का कत्ल, अरशद शरीफ की मौत गलत शनाख्त की वजह से हुई है। ये फैसला एक खातून जज की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया अरशद को हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया गया है कि कीनिया की रियासत उनको जुर्माना अदा करे। इसके साथ साथ कीनियन खातून जज की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया है कि कीनिया की पुलिस ने जिस तरह से तफ्तीश की, जिस तरह से तहकीकात की और जिस तरह से एजेंसियों की तरफ से कहा गया इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। आपके सामने इस खातून जज का मुकम्मल फ़ैसला जो अब तक सामने आया है वो रखते हैं, और इसके साथ साथ आपके सामने रखेंगे कि वज़ारत दाखिला की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसने पाकिस्तान में भी काम किया, उसके बाद वो कीनिया भी गई थी। वो रिपोर्ट उस कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी। उसके क्या मंदरजात थे वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले मुलाहिज़ा कीजिए कीनियन अदालत की तरफ से किया गया ये फ़ैसला, जिसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ के हवाले से पुलिस का दावा ये गलत है, लगव है, बेबुनियाद है, झूठ है कि उनको गलत शनाख्त की वजह से कत्ल किया गया, मारा गया, उनकी मौत हो गई, बल्कि ये एक टारगेट किलिंग थी, उनको करीब से गोलियां मारी गईं। इसके पीछे कौन हो सकता है? कीनियन अदालत की तरफ से ये फैसला सामने आ गया है। अरशद शरीफ का मामला भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में भी ये मामला है। उस पर फैसला क्या आता है और कब आता है, इस हवाले से कोई हतमी जवाब नहीं दिया जा सकता। कभी कभी ये भी होता है कि एक लम्हे में, एक लहजे में सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। बहरहाल उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा कितना, इस हवाले से भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए पहले मुलाहिज़ा कीजिए केनियन अदालत का फैसला और उसके बाद फिर 2 रुकनी कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। कीनिया की एक अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा करार देने का पुलिस का दावा मुस्तरद करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कजियादो की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि पुलिस के हाथों पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था। अदालत आलिया ने कीनिया की हुकूमत को हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। जस्टिस स्टीला का कहना था कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और उसे ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजम है और उन पर होने वाली फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फराहमी मालूमात के हसूल के हक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। जस्टिस स्टीला ने अपने फ़ैसले में कीनिया की पुलिस सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का हुक्म दिया है। कजियादो की हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में अरशद शरीफ के पसमानदान को 1 करोड़ शिलिंग कीनिया की करेंसी में, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 17 लाख रुपए बनती है, की अदायगी का भी हुक्म दिया है। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्होंने तनहा ये मुकदमा लड़ा, वो और अवाम ये मुकदमा जीत गए। याद रहे कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में कीनिया की एलीट पुलिस यूनिट के ख़िलाफ़ 2022 नैरोबी में कत्ल किए गए पाकिस्तानी सहाफ़ी के केस में ट्रायल का आगाज़ हुआ था। अरशद शरीफ 2023 में अपने ख़िलाफ़ कई मुकदमा दर्ज होने के बाद पाकिस्तान छोड़ गए थे। इब्तदाई तौर पर वो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहे, जिसके बाद वो कीनिया चले गए। यहाँ उन्हें अक्टूबर में कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई तौर पर कीनिया के मीडिया ने मकामी पुलिस के हवाले से कहा था कि अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत शनाख्त पर गोली मारकर हलाक कर दिया। बाद में कीनिया के मीडिया की रिपोर्ट्स ने कत्ल से मुतल्लिक़ वाक़यात की रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त उनकी गाड़ी में सवार शख्स ने पैरा मिलिट्री जनरल सर्वे यूनिट के अफसरान पर गोली चलाई। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीकाती टीम तश्कील दी जो कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया गई थी। कत्ल के फौरी बाद जारी बयान में कीनिया पुलिस ने कहा था कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर रुकावट अबूर करने पर फायरिंग की। नेशनल पुलिस सर्विस NPS नैरोबी के इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, 50 साल पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ गाड़ी नंबर KD 200 M पर सवार मिगादी कजियादो की हदूद में पुलिस के एक वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। कीनिया की पुलिस ने वाक़े के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हुए बयान में मज़ीद कहा था
کہ NPS اس واقعے پر شرمندہ ہے۔ متعلقہ حکام واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں تاکہ مناسب کارروائی ہو۔ کینیا کے میڈیا میں فوری طور پر رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عرشہ شریف کے قتل کا واقعہ پولیس کی جانب سے شناخت میں غلط فہمی کے نتیجے میں پیش آیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ عرشہ شریف اور ان کے ڈرائیور نے ناکہ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کی، جس پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے عرشہ شریف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ڈرائیور زخمی ہو گئے، لیکن بعد ازاں پاکستانی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم نے کہا تھا کہ عرشہ شریف کی موت منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا قتل تھا۔ عرشہ شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے کینیا پولیس یونٹ کے خلاف وہاں کی مقامی عدالت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ کینیا کی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ عرشہ شریف نیروبی کے باہر پولیس چیک پوسٹ پر نہیں رکے تھے، لیکن ان کے اہل خانہ اور پاکستانی تفتیش کاروں نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عرشہ شریف کے قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے سینئر صحافی اور اینکر پرسن عرشہ شریف قتل کیس میں بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحافی عرشہ شریف کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ کینیا میں عرشہ شریف کے میزبانوں خرم اور وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق طلب ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے 23 اکتوبر کو عرشہ شریف کے قتل سے پہلے اور اس کے بعد کینیا میں ہونے والے تمام واقعات، ان کا سفری ریکارڈ، موبائل فون ڈیٹا ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کے بارے میں بھی تمام معلومات رپورٹ میں شامل کی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ مقدمے کی وجہ سے صحافی کو پاکستان چھوڑنے اور پھر بعد میں دبئی سے بھی نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کینیا میں بھیجی گئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں وفاقی تفتیشی ادارے FIA کے ڈائریکٹر اطہر وحید اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمر شاہد شامل تھے۔ دونوں افسران نے کینیا میں عرشہ شریف کے قتل کے محرکات اور ان کے میزبانوں سے سوالات کے علاوہ کینین پولیس سے بھی ملاقاتیں کیں۔ کینیا کے جنرل سرور یونٹ GSU کے 4 پولیس افسران اور GSU ٹریننگ کیمپ کو کسی دباؤ یا پھر مالی معاونت کے تحت استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا کی پولیس نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی، تاہم کیس میں کئی غیر ملکی کرداروں کا کردار اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو ویزا لیٹر بھجوانے والے وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جبکہ گاڑی چلانے والے وقار کے بھائی خرم اور کینیا کے پولیس افسران کے بیانات بھی تضاد سے بھرپور ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو کمر پر بھی گولی ماری گئی، تاہم سیٹ پر کوئی گولی کا نشان نہیں۔ یہ بات اس واقعے کو مشتبہ بناتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس تاثر کو بھی تقویت ملتی ہے کہ قتل سے پہلے عرشہ شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو کس نے دھمکیاں دیں، اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ ان کے خلاف پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے اور صرف 3 مدعی ہی سامنے آ سکے۔ ایک دن میں 3 FIR درج کی گئیں۔ خدشہ ہے کہ مقدمات کے اندراج میں قانونی طریقوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کراچی میمن گوڑ تھانے کے SHO کے حوالے سے بتایا گیا کہ SHO نے SSP ملیر کے کہنے پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس ISI کے دفتر میں جا کر 3 افسران سے ملاقات کی، جن کے کہنے پر عرشہ شریف، عماد یوسف اور سلمان اقبال کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کا زیادہ تر حصہ لوگوں سے کیے گئے انٹرویو پر مشتمل ہے، جبکہ اس کیس میں زیر استعمال گاڑی، نقشہ جات، کرائم سین، قتل کیس میں استعمال اسلحہ، بیلسٹک رپورٹ، عرشہ شریف کے موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو 20 جون 2022 کو متحدہ عرب امارات کا ویزا ملا۔ یہ ویزا 18 اگست 2022 تک کے لیے تھا۔ دبئی سے عرشہ شریف کینیا گئے تو ان کے ویزے میں 20 دن باقی تھے۔ عرشہ شریف نے نئے ویزے کے لیے 12 اکتوبر 2022 کو دوبارہ رجوع کیا تھا، لیکن ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ کمر پر گولی لگی، سیٹ پر کوئی نشان نہیں۔ رپورٹ میں فائر کی جانے والی گولیوں کی ٹریجیکٹری، یعنی گولی کس جانب سے آئی، کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عرشہ شریف کے سینے میں لگنے والی گولی کی ٹریجیکٹری فائرنگ پیٹرن سے نہیں ملتی۔ عرشہ شریف کو ایک گولی کمر کے اوپری حصے میں لگی، گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی جو سینے کی جانب باہر نکلی۔ اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ گولی قریب سے چلائی گئی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ جس زاویے سے گولی چلی اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سوراخ ہونا چاہیے تھا۔ وقار اور خرم کے انٹرویوز۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف نے وقار احمد کے گیسٹ ہاؤس میں 2 ماہ 3 دن قیام کیا۔ وقار احمد کے مطابق وہ اپنے والد کے کنسٹرکشن کاروبار میں شامل تھے اور اس کے علاوہ ان کے کانٹریکٹس مختلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی تھے۔ وقار احمد کے کینین پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی بالخصوص نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی سے قریبی تعلقات ہیں۔ وقار کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے ارشد کا آئی فون، آئی پیڈ، بٹوا، 2 USBs حوالے کی۔ وقار احمد نے آئی فون اور آئی پیڈ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو دے دیا۔ ایک دن بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک افسر کو ارشد شریف کی چیزیں لینے کے لیے بھیجا۔ وقار کے مطابق اس نے NIS کے افسر کو کال کر کے بتایا۔ NIS کے افسر نے وقار کو پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی بھی چیز کو تحویل میں لینے سے روکا۔ بعد ازاں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر پوسٹ کا افسر بھیجا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسروں کو اہم شواہد ملے۔ ہائی کمیشن افسران کو 2 موبائل، 1 کمپیوٹر، ارشد کی 1 ذاتی ڈائری بھی ملی۔ ارشد شریف یہ چیزیں کینیا میں رہائش کے دوران استعمال کر رہے تھے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا کہنا تھا کہ کینیا میں وقار احمد سے پہلی ملاقاتیں کافی مددگار ثابت ہوئیں۔ اس کیس میں وقار احمد نے پہلے CCTV فوٹیج دینے پر آمادگی ظاہر کی لیکن بعد میں فوٹیج دینے سے معذرت کر لی۔ وقار احمد نے کہا فوٹیج لوکل اتھارٹیز کے حوالے نہیں کی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وکیل اور بیوی نے فوٹیج نہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں وقار کے چھوٹے بھائی خرم کا بھی ذکر ہے۔ خرم کا کہنا تھا کہ وہ کھانے کے بعد ارشد شریف کو ساتھ لے کر نکلا۔ راستے میں انہیں سڑک پر پتھر نظر آئے جس پر خرم نے ارشد کو بتایا کہ یہ ڈاکو ہوں گے۔ جیسے ہی سڑک پر پڑے پتھروں کو پار کیا تو انہیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ گولیوں کی آوازیں سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ خرم نے بتایا کہ میں نے محسوس کیا کہ ارشد شریف کو گولی لگی ہے۔ خرم نے اپنے بھائی وقار کو فون کیا جس نے اس فارم ہاؤس پر پہنچنے کا کہا۔ جس فارم ہاؤس پر خرم کو آنے کا کہا گیا وہ جائے وقوع سے 18 کلومیٹر دور تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر خرم نے گاڑی کو گیٹ پر ہی چھوڑ دیا اور اندر بھاگ گیا۔ خرم کا کہنا ہے ارشد کی ہلاکت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ہوئی۔ وقوع کی جگہ سے فارم ہاؤس تک خرم کے علم میں نہیں تھا کہ ارشد زندہ ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ارشد کے سر میں گولی لگی تھی جس زاویے پر خرم بیٹھا تھا۔ اسے نظر آنا چاہیے تھا کہ ارشد بری طرح زخمی ہے۔ کینیا کے 4 پولیس اہلکار اور ٹریننگ کیمپ کو بطور اعلیٰ کار استعمال کیا گیا۔ واقعہ کے اہم کردار وقار احمد کے کینیا دیگر آرمی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وقار احمد نے ارشد شریف کا فون پولیس کی بجائے کینیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کو دیا۔ ISPR ارشد کا دوسرا گھر تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ارشد شریف کے وکیل بیرسٹر شعیب کا انٹرویو بھی کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان فوج کا ترجمان ادارہ ISPR ارشد کا دوسرا گھر تھا۔ ارشد شریف ISPR میں کام کرنے والے بریگیڈیئر شفیق کے بہت قریب تھے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد ارشد شریف کے بریگیڈیئر شفیق سے اختلافات ہو گئے۔ وکیل نے بتایا کہ ارشد شریف کے خلاف کچھ مقدمات بریگیڈیئر شفیق کے کہنے پر درج ہوئے۔ ان کے مطابق ارشد شریف کے سابق DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے ساتھ بھی بہترین مراسم تھے۔ فیصل وابڈا نے بیان نہیں دیا۔ PTI کے سابق رہنما فیصل وابڈا مختلف پریس کانفرنسز اور شو TVs میں بیانات دیتے رہے لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو انہوں نے نہ کوئی شواہد دیے اور نہ ہی اپنا بیان جمع کروایا۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے قتل کے بارے میں فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر ان سے 15 نومبر کو رابطہ کیا گیا۔ فیصل وابڈا سے ارشد شریف کے قتل سے متعلق شواہد طلب کیے گئے۔ ان کی درخواست پر ٹیم نے انہیں 7 سوال تحریری طور پر دیے۔ جواب کے لیے دوبارہ رابطے کی کوشش پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کینیا بھیجے جانے والی 2 رکنی کمیٹی کی رپورٹ میں پوسٹ مارٹم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ارشد شریف پر تشدد کے ٹھوس شواہد نہیں مل سکے۔ پاکستان اور کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضاد ہے۔ کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کا ناخن DNA کے لیے لیا گیا لیکن کینیا کے حکام نے نہیں بتایا کہ کتنے ناخن بطور سیمپل لیے گئے۔ دوسری جانب پاکستانی ڈاکٹرز کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ارشد شریف پر تشدد کے خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ پاکستانی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے 4 ناخن نہیں تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حالات کے مطابق خرم احمد کا موقف درست نہیں لگتا ہے کہ چلتی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ ممکنہ طور پر ارشد شریف کو کھڑی گاڑی میں نشانہ
لے کر مارا گیا۔ عرشہ شریف کی کمر میں لگنے والی گولی پولیس اور خرم کے موقف سے متضاد ہے۔ عرشہ شریف کی کمر میں گولی قریب سے یا ممکنہ طور پر گاڑی کے اندر سے ماری گئی۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کرنے والے ایک پولیس اہلکار سے کینیا کے پولیس حکام نے ملنے نہیں دیا۔ اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ فائرنگ کرنے والا شخص پولیس والا ہے یا نہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے رپورٹ میں عرشہ شریف کے قتل کا مقدمہ FIA میں انسداد دہشت گردی ونگ میں درج کرنے کی سفارش کی تھی۔ یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے رکھی یہ ہم نے لی تھی وائس آف امریکہ سے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا اضافہ BBC کی رپورٹ کا بھی کرتے ہیں۔ BBC نے کہا کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں عرشہ شریف کے قتل یعنی 23 اکتوبر سے لے کر کینیا میں ہونے والے تمام واقعات، عرشہ شریف کے سفری ریکارڈ، موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ رپورٹ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ 592 صفحات پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے ٹیم کینیا پہنچی تو اس کمیٹی کے ارکان نے 29 اکتوبر کو وقار احمد اور ان کی اہلیہ کے انٹرویو کیے، جبکہ 30 اکتوبر کو وقار احمد کے ساتھ کرائم سین کا دوبارہ خاکہ تیار کیا گیا۔ BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرائم سین کا خاکہ تیار کرنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی سے دوبارہ بات چیت کی گئی اور اس کے علاوہ وقار احمد کے فارم ہاؤس میں کام کرنے والے 2 غیر ملکیوں روی اور للو سے بھی اس واقعے سے متعلق گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ان 4 میں سے 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ بھی بات کی گئی جن پر الزام ہے کہ انہوں نے غلطی سے عرشہ شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ کینیا کی پولیس کا عدم تعاون اور بیانات میں تضاد۔ اس رپورٹ میں کینیا پولیس حکام کی طرف سے کمیٹی کے ساتھ عدم تعاون کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا پولیس کے حکام نے ان 4 پولیس اہلکاروں کے ساتھ شیڈول ملاقات کو منسوخ کر دیا تھا، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، جبکہ چوتھے پولیس اہلکار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زخمی ہے۔ کینیا پولیس حکام کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ عرشہ شریف کا قتل غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس رپورٹ میں جائے حادثہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ علاقہ تنزانیہ اور کینیا بارڈر کے ساتھ ہے اور یہ علاقہ کاروں کی سمگلنگ کے لیے مشہور ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے کینیا کے حکام کی اس بات میں کوئی وجہ نہیں کہ اس شاہراہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا جائے۔